अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जहां और कई मुश्किलात हैं, वहां एक मुश्किल और भी पड़ी है, और वो मुश्किल ये है कि जिन्होंने एडवांस पेमेंट की हुई थी वो अब सेनेट के टिकट हर सूरत में न सिर्फ टिकट लेना चाहते हैं, बल्कि वो वज़ीर आज़म से ये खातरियाँ मांग रहे हैं, तसलियाँ मांग रहे हैं कि हर सूरत में उन्हें कामयाब करवाना है। और वज़ीर आज़म को पता है कि सीक्रेट बेल्ट के वसीले उनकी कामयाबी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए अब वज़ीर आज़म साहब इतने प्रेशर में हैं कि कुछ ऐसे इक़दाम करने को जा रहे हैं जिनकी न अखलाकी तौर पर कोई ग्राउंड होगा, न उनका कोई पॉलिटिकली डेमोक्रेटिकली कोई ग्राउंड होगा। मिसाल के तौर पर अब ये जो नई मूव वज़ीर आज़म साहब करने जा रहे हैं वो ये है कि ये अपने जिन लोगों से उन्होंने एडवांस पकड़ा हुआ है और वो सेनेट के इलेक्शंस में हर सूरत में उनकी कामयाबी वो चाहते हैं आ जाए, तो उनको कैसे सेनेट में पहुंचाया जाए, उसके सिलसिले में वज़ीर आज़म के जहन में जो बात है वो ये है कि अगर ये शो ऑफ हैंड्स के वसीले वोट हों तो ये मामला हो सकता है। सीक्रेट वोट के वसीले गालिबन उसकी पार्टी के लोग भी उनको वोट नहीं देंगे। उसके मुख्तलिफ़ असबाब हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे ग्रुप बंदियाँ हैं, मुख्तलिफ़ ग्रोह हैं, अपने अपने उम्मीदवार उन्होंने लॉन्च किए हुए हैं। तो वज़ीर आज़म चाहते हैं कि शो ऑफ हैंड से इलेक्शन हो, और उस मकसद के लिए वो पहले सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस लेके गए थे, फिर कौमी असम्बली में गए, लेकिन वहाँ से कुछ बरामद नहीं हुआ। तो अब वज़ीर आज़म ने एक इंतहाई अनोखा कदम किया, और पाकिस्तान की तारीख़ का शायद अनोखा कदम होगा कि उन्होंने कैबिनेट में एक सर्कुलर भेजा है, उससे रिलेवेंट कवानीन में, और हत्ता कि ये भी एक फेडरल मिनिस्टर कह रहे हैं कि आर्डीनेंस के वसीले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने की भी कोशिश की जा रही है। इस हवाले से आज गुफ्तगू होगी, लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपने अगर मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, और वीलॉग्स देखें। आपको पसंद आते हैं तो ज़रूर उनको लाइक करें, शेयर करें, और अपना इनपुट ज़रूर डालें। कमेंट सेक्शन आपका सेक्शन है, उसमें आपके ओपिनियन, आपके आराई चलती हैं। तो नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे कि ये पॉलिटिकल जो मामला हुआ है वो मामला बुनियादी तौर पर हुआ है उस वजह से कि वज़ीर आज़म साहब की पार्टी जो है वो मुख्तलिफ़ लोगों की इन्वेस्टमेंट से बनी हुई पार्टी है। वो उनके चंदे के किस्से आपने देखे हैं, वो फॉरेन फंडिंग वाले कैसे भी देखे हैं, वो केसेस तो अपनी जगह हैं। लेकिन अब जिन लोगों ने एडवांस दिए हुए थे और उनको किसी को आसरा था कि आप मुशीर बनेंगे, किसी को आसरा था आप सेनेटर बनेंगे, क्योंकि वो लोग डायरेक्टली ऐसे लोग हैं जो MPAs और MNAs वाली जिस अवामी कॉन्टेक्ट वाली कैंपेन में जाना नहीं चाहते थे, तो उनमें से आपने देखा कि कई लोग मुशीर बना दिए गए हैं। वो वज़ीर आज़म के वो पार्टी के सिस्टम के लोग नहीं हैं, वो बुनियादी तौर पर बाहर के लोग हैं। उनमें अक्सरियत वो इन्वेस्टर्स की है, जिनको आम टर्म्स में कहा जा रहा है ना कि वो एडवांस पकड़ाया हुआ है इन्होंने। तो वो आजकल हुकूमत में आ गए हैं, वो सारे उमूरे रियासत उनके हवाले है ना। आपको पता है, सबके नाम हम अब नहीं ले सकते, इतना टाइम नहीं है, बार बार उनके नाम आते रहते हैं, और वो ख़ुद भी अपीयर होते रहते हैं टेलीविज़न पे मुख्तलिफ़ मामलात पे। अब ये हुआ है कि सेनेट की जो इलेक्शन ये आ रही हैं, तो वज़ीर आज़म साहब ने अचानक ये पिछले दिनों फैसला किया था कि हम चाहेंगे कि ये शो ऑफ हैंड्स के वसीले हों। शो ऑफ हैंड्स का मामला जो है प्रिंसिपली उस पर पाकिस्तान के अंदर कंसेंसस है, लेकिन जिस ड्यूबियस तरीके से ये मामला हो रहा है, वज़ीर आज़म कुछ दिन पहले सेनेट के चेयरमैन के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मूव चल रही थी, वो क्योंकि अपोजिशन के वोटर लॉयल्टीज़ तब्दील करवाने थे, तो वज़ीर आज़म ने ख़ुद वो सीक्रेट वोट का ऑप्शन किया था। अब वो अचानक उनको याद आ गया है कि ये शो ऑफ हैंड्स के वसीले वोट हो। उसकी बुनियादी सबब यह है कि खान साहब के पास उन लोगों का प्रेशर है कि हमें तो हर हालत में अपने सेनेटर मुंतखब करवाना है। ज़ाहिर सेनेटर मुंतखब हो जाने से और सरकारी इदारों में मुख्तलिफ़ जगहों पे इतने काम होते हैं कि वो वब्बा आसानी हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं बात को ना। तो अब जब उनका ये प्रेशर आ रहा है तो वज़ीर आज़म के लिए वो जो खुद पार्टी के अंदर जो पुराने कारकुन हैं उनका प्रेशर बहुत बड़ा है कि अब सेनेट की सीटें
تو ہمیں دینی چاہیے. ہم ورکر ہیں, ہم 15 سال 20 سال صرف آپ نے جدوجہد تو نہیں کی, ہم بھی وہی جدوجہد ہم نے بھی کی ہے جو آپ نے کی ہے, جو بھی ہے جدوجہد وہ بھی ہے. تو وزیر اعظم کے ذہن میں ایک ناول آئیڈیا, وہاں دیکھیں نا وقت کے شریف الدین پیرزادہ, گوبلز اور اکبر اور اکبر کے بیربل بھی بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہ انہوں نے ان کو آئیڈیا دیا کہ یہ کانسٹیٹیوشن میں ترمیم کی جائے, یہ ووٹ اس طریقے سے کروایا جائے اوپن ہینڈ سے. پہلے تو انہوں نے یہ جبری کیا طریقہ کہ کرتے ہیں کہ ووٹ بس ایک ایگزیکٹو آرڈر نکالتے ہیں اور ایکٹ میں ترمیم کرتے ہیں اور اپنا اوپن ہینڈ سے ووٹ کر لیتے ہیں. لیکن اپوزیشن نے ٹف ٹائم دیا, کنسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ سے ٹف ٹائم دیا. وزیر اعظم صاحب نے پہلے یہ فرمایا کہ اب ایک ایڈوائزری جورسڈکشنس میں ایک پریزیڈنشیل ریفرنس سپریم کورٹ میں بھیجتے ہیں. سپریم کورٹ میں وہ ریفرنس ابھی پڑا ہوا ہے, اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے, لیکن جو بات چیت ہوئی ہے اس سے بات کافی لوگ سمجھ گئے ہیں کہ کیا معاملہ ہوگا. تو وزیر اعظم کے اوپر ذہنی طور پر پریشان تو ہوا. اب ظاہر ہے مطلب ایج کا بھی مسئلہ ہے, اتنے بڑے عمر کے ہیں, بزرگ آدمی ہیں جن کو کہا جائے نا بوڑھا ہے, تو اس پہ پریشر آ گیا. تو اس حالات میں عموماً وزیر اعظم کی صورتحال الگ ہے, لیکن عموماً بوڑھا باولا ہو جاتا ہے. تو بوڑھا باولا ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر تو دوسری طرح وزیر اعظم نے ایک کام تو کیا ہوا ہے کہ آرڈیننس انہوں نے ایسے لائے ہیں کہ پاکستان کی جو کنسٹیٹیوشنل ہسٹری ہے اس کو خوار خراب کر کے رکھ دیا ہوا ہے. مثال کے طور پر قاضی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی آرڈیننس وہ لے آئے تھے, وہ وزیر اعظم صاحب نے بھیجا تھا, شہزاد اکبر نے تیار کروایا تھا. بابر روان اور فروغ نسیم خاص طور پر اس پہ پیش رفت میں تھے, اور وہ لیگل ایکسپرٹ ان کے یہی ہوتے ہیں کہ وہ فروغ نسیم منسٹر بن جاتا ہے, ظاہر ہے ایم کیو ایم سے ہے, اور وہ الطاف حسین کا بڑا وفادار رہا ہے, اور ظاہر ہے ان کی وفاداری ہے, اور غالباً لگ رہا ہے کہ برٹش وفاداری جو ہے وہ یہاں اب بھی کام کر رہی ہے. تو وہ اس کو وکیل بنا دیتے ہیں, اور وہ وکیل کا کام ختم ہوتا ہے اس کو منسٹر بنا دیتے ہیں, وکیل بنا دیتے ہیں, منسٹر بنا دیتے ہیں, یہ کام چلتا رہتا ہے. اس میں بھی ان کا کام ہے. ابھی تک وہ فروغ نسیم نے دلیل جو دیے ہیں وہ کوئی کام نہیں دکھا رہے ہیں. تو وزیر اعظم صاحب نے پھر ایک طریقہ اور نکالا, مطلب ایک صدارتی آرڈیننس نکالا تھا, اس میں ناکامی ہوئی جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف تھا. پھر دوسرا پیڈا کا آرڈیننس نکالا تھا, وہ بھی ختم ہو گیا, لیپس ہو گیا. وہ سندھ کے جزیرے, بلوچستان کے جزیرے, ان کے پہ قبضے کرنے تھے. ان کے پاس کوئی کانسٹیٹیوشنلزم تو ہے نہیں نا, ان کی اپنی ذاتی خواہشات ہوتی ہیں, وہ کرتے ہیں. وہ ختم ہو گیا. لیکن اب وہ علی زیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں بتائیں, ختم ہوگا تو اس کے بعد جو طریقہ ہے وہ ہم خود کر لیں گے, آپ کو کیوں بتائیں, اس سے سندھ حکومت کو فائدہ پہنچتا ہے. وہ شروع بول کرتی ہے, وہ یہ جزائر پہ انہوں نے بولا ہے. وہ بات ادھر ہو گئی. پھر اب یہ تیسرا آرڈیننس جو ہے وہ اب لانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ یہ ہے, وہ تیسرا ریفرنس انہوں نے بھیجا سپریم کورٹ میں, وہ الیکشنز کے سلسلے میں کہ گائیڈنس دی جائے کہ اوپن شو آف ہینڈ سے کیسے ہو. وہ اب تک ان کے نتائج جو ہیں ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہے. وہ ریفرنس ابھی کورٹ میں پڑا ہوا ہے. کورٹ میں پڑا ہوا جب یہ معاملات ہوتے ہیں, یہ ایک کانسٹیٹیوشنل لیگل باؤنڈنگ بھی ہوتی ہے, لیکن یہ مجھے پتہ نہیں ہے, میں کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ تو نہیں ہوں, کہ جو ایڈوائزری جو سیکشنس میں ریفرنس چلا جائے وہ اگر کورٹ میں بھی پینڈنگ ہے تو کوئی دوسری انیکٹمنٹ ہو سکتی ہے, کوئی آرڈیننس لگ سکتا ہے یا نہیں. اس آپشن کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے. اور اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کیبینٹ سے, انہوں نے ایک سرکولر سمری کے بس, سرکولر ہوتا ہے لیٹر نکال کے کیبینٹ سمن نہ کرو, منسٹرز کو گھر بیٹھے ان کے بھیجو کہ یہ ہم کرنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے منسٹرز حکم کے غلام ہوتے ہیں, حکم دے غلام. اب تو وہ آپ نے کچھ دو بندے بڑے اہم ہوتے ہیں نا, ایک نوکر ووٹی دا اور دوسرا حکم دا غلام. تو یہ جو حکم کے غلام ہوتے ہیں وہ سائن کر دیتے ہیں. اور ایک فیڈرل منسٹر نے اب یہ کہہ بھی دیا ہے کہ بنیادی طور پر صرف یہ الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم نہیں ہوگی, وزیر اعظم صاحب کانسٹیٹیوشن میں بھی ترمیم کرنا چاہتے ہیں آرڈیننس کے وسیلے. اب یہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ وہی پاور خود کے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں جو ضیاء الحق لیتے تھے, جو مشرف لیتے تھے, جو ایوب خان لیتے تھے, جو یحییٰ لیتے تھے. ان کی ساری اولادیں یا روحانی اولادیں تو یہاں ان کی پارٹی میں موجود ہیں. تو وہ بالکل ہی اسی طریقے سے ان کو یہ کانسٹیٹیوشنلزم تو ان کو پسند نہیں آتا, تو اب وہ آرڈیننس کی طرف جا رہے ہیں.
اور اس درمیان میں ہوا یہ ہے کہ جو سینٹ کے ٹکٹ ہیں ان کے لیے لڑائی بھی شدید ہو گئی ہے، اور وہ لڑائی جو ہے مختلف جگہوں پہ چل رہی ہے، لیکن جو مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر وزیر اعظم صاحب کا سرائیکی وسیب والے علاقے میں بڑا برا حال ہو گیا ہے۔ وہاں وزیر اعظم صاحب چاہے نہ چاہے لیکن جہانگیر ترین کو اگر انہوں نے نااہل قرار دیا ہے اور وہ ناراضگی میں ہے، تو کئی حلقے ان کے اندر لابی موجود ہے، وہ لابنگ کر رہے ہیں کہ جہانگیر ترین کے بیٹے علی ترین کو سینٹ کا ٹکٹ دیا جائے۔ ایک مسئلہ یہ ہو گیا۔ وزیر اعظم صاحب یہ جو صورتحال ہے وہ دوسری جگہ ہے، ایڈوانس کسی اور جگہ سے پکڑے ہوئے ہیں، ٹکٹیں دوسرے بندے مانگ رہے ہیں۔ اور پھر یہ ہوا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے تو خود جو فیصلہ کیا ہے، تقریباً فیصلہ کیا ہے، اس کا برملا ابھی اظہار ہونا ہے۔ یہ جو ہم باخبر ذرائع سے آپ کے ساتھ خبر شیئر کر رہے ہیں کہ ملتان کے ایک انڈسٹریلسٹ ہیں، ان کا نام ہے جلال الدین رومی صاحب، ان کو سینٹ کی ٹکٹ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے وہ انڈسٹریلسٹ ہیں، وہ مختلف جگہوں پہ پیسے دیتے رہتے ہیں، کوئی اسپتالوں میں ادھر ادھر بھی دیتے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ وزیر اعظم صاحب آپ کو پتہ ہے چندہ لیتے رہتے ہیں، تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ ان کو بھی اس طریقے سے ٹکٹ دینے کی وزیر اعظم کو مجبوری ہے۔ پھر یہ ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، ان میں سے دو خواتین ہیں، ایک سمیرہ ملک صاحبہ ہیں اور شیلا احسان ہیں، وہ کہتی ہیں ہمیں ٹکٹ دیں، وہ ایک صوبائی ترجمان ہے کچھ رہی ہے، وہ ٹکٹ دیں۔ اب وہ ٹکٹ وزیر اعظم کی اب صورت، اور سب سے بڑا مسئلہ جو ابھی کیا ہوا ہے، شاہ محمود قریشی کا گروپ ادھر الگ لگا ہوا ہے، دوسرے معاملات الگ ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوا ہے چودھری سرور نے، وہ بیٹھا تو گورنر ہاؤس میں ہے لیکن وہ پالیٹکس کر رہا ہے۔ اس نے پورے پنجاب میں، جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں، کہ ایک آر آئی گروپ بنایا ہوا ہے۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا اگلے الیکشن جو ہے وہ ٹوبا ٹیک سنگھ سے لڑنے ہیں اپنے گاؤں سے، اس لیے وہ وہاں سے آر آئی صاحبان ہیں کوئی، ان کو سینٹ میں لانا چاہتے ہیں۔ اب یہ پوری لسٹ تو دوسرے لوگوں نے بنا دی ہے، وزیر اعظم اور بہت سارے اور لوگ ہیں جو پہلے ہی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے نام بار بار آتے ہیں، کہ مطلب انہوں نے تو برملا کہہ دیا ہوا ہے کہ بھائی ہمیں تو ہمارا تو کام ہونا چاہیے۔ اب اس مشکل میں ہے وزیر اعظم کہ اگر یہ صورتحال رہتی ہے تو پھر کیسے لوگ انہیں منتخب کروائے جا سکتے ہیں؟ تو وہ طریقہ یہ انہوں نے نکالا ہے کہ اب یہ جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس میں وہ ترمیم کروائیں گے صدارتی آرڈیننس کے وسیلے۔ اب یہ ڈیموکریسی ہے، اسمبلی میں بل وہ انہوں نے لائے شو آف ہینڈس کے وسیلے، وہ اپوزیشن کو قبول نہیں تھا، ان سے بات چیت نہیں کرتے، جو ڈائلاگ کی بات ہوتی ہے وہ اپوزیشن سے بات چیت نہیں کرتے، سپریم کورٹ میں خود گئے، وہ فیصلے کا انتظار نہیں ہے۔ اس درمیان ایک سرکولر سمری سے کیبنٹ کے ممبران سے منظوری لے لی گئی ہے۔ الیکشن ایکٹ پہ تو ترمیمی ہوگی، لیکن خواہش یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں بھی صدارتی آرڈیننس کے وسیلے ترمیم کی جائے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور یہ آپ خواہشات دیکھیں، اور یہ خواہشات جو ہیں کون سے نظام کی نشانیاں ہیں، اور وزیر اعظم صاحب ہمارے ایسے ہی ہیں۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ بڑے ایڈوانس پہلے پکڑا جائے تو بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ آج کی گفتگو میں یہاں سے اجازت، اللہ حافظ۔